लाखों कुदसी है कार खिदमत पर, लाखों गिरदे मजार फिरते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हम आपको इंतहाई मालूमाती और दिलचस्प सिलसिले फरिश्तों की दुनिया में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपको बताएंगे मुख्तलिफ उमूर पर मामूर फरिश्ते और वो फरिश्ते जो अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ कामों पर मामूर कर रखे हैं। फरिश्तों की इबादत और उनकी तस्बीहात क्या हैं। हमारे साथ रहिएगा और अपने घर के छोटे छोटे मदनी मुन्नों और मदनी मुनियों को भी अपने मदनी चैनल की स्क्रीन के सामने बिठा दीजिए। हो सके तो कागज़ और कलम, डायरी और कलम भी अपने पास रखिए और जो ज़रूरी और मालूमाती बातें हों उनको अपने पास नोट कर लीजिए ताकि ये आपको आइंदा भी काम आ सके। एक बार हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये जो फरिश्ते हैं आसमानों के, इनकी इबादत कैसी होती है? इतनी देर में हज़रत जिब्रील अमीन हाजिर खिदमत होते हैं और अर्ज़ करते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आप उमर को हमारी तरफ से सलाम कहें और ये बता दें कि पहले आसमान के फरिश्ते क़यामत तक सजदे में हैं, जो सुब्हान ज़िल मुल्की वल मलकूत की तस्बीह करते हैं, और दूसरे आसमान के फरिश्ते ये हालत क़याम में हैं, जो सुब्हान ज़िल इज़्ज़ति वल जबरूत की तस्बीह बयान करते हैं, और तीसरे आसमान वाले भी क़याम में हैं, जो सुब्हान अल हय्यिल लज़ी ला यमूत की तस्बीह पढ़ते हैं। और आसमान में अल्लाह ताला के कुछ फरिश्ते ऐसे भी हैं कि जो सर झुकाकर खुशू की हालत में खड़े हैं, अपने सरों को नहीं उठाते यहाँ तक कि क़यामत कायम हो जाएगी। बस जब क़यामत कायम होगी वो फरिश्ते अपने सरों को उठाकर अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ करेंगे कि या अल्लाह, हमने तेरी इबादत इस तरह नहीं की जिस तरह तेरी इबादत करने का हक था। और अल्लाह ताला के दूसरे आसमान में भी कुछ ऐसे फरिश्ते हैं जो कि सजदे की हालत में पड़े हैं, अपना सर नहीं उठाते यहाँ तक कि क़यामत कायम हो जाएगी। बस जब क़यामत कायम होगी तो ये अपने सर उठाएंगे और अर्ज़ करेंगे, ए बारी ताला, तेरी ज़ात पाक है, हमने तेरी इबादत इस तरह से नहीं की जिस तरह से तेरी इबादत करने का हक था। और अल्लाह ताला के तीसरे आसमान में भी कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो हालत रुकू में हैं और अपने सर नहीं उठाते यहाँ तक कि क़यामत कायम होगी। बस जब क़यामत कायम होगी तो अपने सर उठाएंगे और कहेंगे, ए बारी ताला, तेरी ज़ात पाक है, हमने तेरी इबादत इस तरह नहीं की जिस तरह तेरी इबादत करने का हक है। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये सुनकर अर्ज़ की, ए अल्लाह के रसूल, ये क्या पढ़ते हैं? फरमाया, आसमान दुनिया वाले तो ये कहते हैं सुब्हान ज़िल मुल्की वल मलकूत, और तीसरे आसमान वाले कहते हैं सुब्हान अल हय्यिल लज़ी ला यमूत। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आपने देखा कि अल्लाह ताला के ये मासूम फरिश्ते अपनी पैदाइश से लेकर क़यामत कायम होने तक कोई हालत क़याम, कोई हालत रुकू, कोई हालत सजदा, यानी मुख्तलिफ हालतों के अंदर वो हमेशा पड़े रहे हैं और अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करते रहते हैं मुख्तलिफ अंदाज पर। और इसके बावजूद आप नोट करें कि जब क़यामत कायम होगी तो इनके जज्बात क्या होंगे? इनके जज्बात ये होंगे कि या अल्लाह, हमने तेरी इबादत ऐसे नहीं की जैसी इबादत करने का हक था। लेकिन आज
ہمارا عالم کیا ہے؟ ہماری عبادتوں میں کوتاہی کتنی ہے؟ نوافل اور سنتیں اور مستحبات تو درکنار، ہمارے فرائض تک مکمل نہیں، ہمارے واجبات تک مکمل نہیں۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں عبادتوں کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ اور ایک اور علم کی بات اور نقطہ اس میں یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ جو فرشتے ہیں، کوئی تو حالت قیام میں ہے، کوئی حالت رکوع میں ہے، کوئی حالت سجدے میں ہے، لیکن انسان مسلمان، اس مسلمان کی عبادت کا عالم دیکھیے کیسا ہے، کہ کتنی خوبصورت عبادت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اور ہماری نماز کا طریقہ کتنا پیارا ہے کہ ہم نماز کے اندر قیام بھی کرتے ہیں، ہم نماز میں رکوع بھی کرتے ہیں، ہم نماز میں سجدہ بھی کرتے ہیں، ہم نماز میں قعدہ بھی کرتے ہیں۔ یعنی مختلف فرشتے جو ایک ایک انداز عبادت کا اختیار کیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان تمام فرشتوں کی مختلف حالتوں کو ہماری ایک نماز کے اندر جمع کر دیا۔ تو اب جو بندہ نماز پڑھ رہا ہے وہ ان تمام فرشتوں کے گویا کے انداز کو اختیار کیے ہوئے۔ تو ہمیں بھی چاہیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ نماز کی پابندی کریں، بالخصوص فرائض و واجبات کی بھی ہمیں پابندی کرنی چاہیے۔ حضرت لوط بن ابی لوط سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے بات پہنچی کہ پہلے آسمان والوں کی تسبیح سبحان ربنا الاعلی ہے، اور دوسرے آسمان والوں کی سبحانہ و تعالی ہے، اور تیسرے آسمان والوں کی سبحانہ و بحمدہ ہے، اور چوتھے والوں کی سبحانہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے، اور پانچویں آسمان والوں کی سبحانہ یحیی الموت وہو علی کل شیء قدیر ہے، اور چھٹے آسمان والوں کی سبحان الملک القدوس ہے، اور ساتویں آسمان والوں کی سبحان الذی ملأ السماوات السبع والارضین السبع عزتا و وقارا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی علاقے میں اکیلا ہو اور نماز کی اقامت کہے، یعنی کتنا خوبصورت انداز، آپ اپنے محلے میں ہیں تو مسجد محلہ کی جماعت واجب ہے، اور اگر آپ کہیں سفر پر ہیں آپ کو مسجد محلہ کی جو جماعت مستحبہ ہے وہ نہیں مل پا رہی ہے، تو اب کیا کریں؟ ہو سکے تو اذان بھی کہہ لیں اور اقامت بھی کہہ لیں، اور اس کے بعد اب نماز قائم کریں۔ کیا فضیلت ملے گی؟ سماعت فرمائیے، بہت پیاری فضیلت، بالخصوص وہ ہمارے اسلامی بھائی جن کو ٹریول کرنے کا موقع ملتا رہتا ہے، سفر کرنے کا موقع ملتا رہتا ہے، تو نماز کو تو ہرگز ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ اچھے خاصے نمازی ہیں، آپ کو جناب یہاں سے مثال کے طور پر اندرون سندھ جانا ہے، آپ کو ملتان شریف جانا ہے، مرکز الاولیاء لاہور جانا ہے، اب جناب آپ بس میں بیٹھ گئے یا ٹرین میں بیٹھ گئے، اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جناب بس میں یا پھر ٹرین کے سفر میں نماز پڑھنا تو ناممکن، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب جناب منزل پر پہنچ کر قضا کر کے نماز پڑھیں۔ ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ جو نماز ہی نہیں پڑھتی ہے، اور نہ ہی ڈرائیوروں کو باقاعدہ اس بات کا کوئی احساس ہوتا ہے کہ وہ نماز کے لیے روک کر لوگوں کو نماز پڑھنے کا موقع دے دیں، اور ٹرین میں تو یہ تصور ہی نہیں ہے کہ جناب ٹرین روکی جائے نماز کے لیے، اس بات کا تو تصور ہی نہیں ہے۔ لیکن بہرحال ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ہمیں اپنا وضو کے لیے پانی یا دیگر جو بھی اس حوالے سے معاملات ہیں اس کو ریڈی رکھنا چاہیے، اور نماز کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ فرمایا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اگر کوئی آدمی کسی علاقے میں اکیلا ہو اور نماز کی اقامت کہے تو 2 فرشتے اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اور اگر اس نے اذان بھی دی اور اقامت بھی کہی، سبحان اللہ، یعنی یہ تو اقامت کا عالم تھا، اگر آپ نے اذان بھی کہہ لی، اگر آپ نے اقامت بھی کہہ لی، اب آپ کہیں کہ مجھے تو اذان کہنا نہیں آتی ہے،
تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان کو اذان کہنا نہ آتی ہو؟ مطلب اذان کے کلمات تو ہم سنتے ہی ہیں، پانچوں وقت میں سنتے ہیں، مختلف مساجد سے الحمدللہ اذان کی آوازیں آتی ہی ہیں، تو ہمیں اذان کو یاد بھی رکھنا ہے اور اذان کہنے کی سعادت بھی حاصل کرنی ہے۔ اور اگر آپ کو یاد نہیں ہے، کہنے نہیں آتی، تو دعوت اسلامی کے سنتوں پر مدنی قافلوں میں سفر کیجیے۔ جی ہاں، اگر آپ نے مدنی قافلوں میں سفر کیا تو اس کی برکتیں آپ دیکھیں گے، صرف اذان اور اقامت کہنا نہیں آ جائے گا، بلکہ انشاءاللہ آپ کو نماز کے فرائض، نماز کی شرائط، نماز کے واجبات، مکروہات، مفسدات، انشاءاللہ ڈھیر و ڈھیر علم دین آپ کو انشاءاللہ سیکھنے کو ملے گا، اللہ نے چاہا تو آپ فرماتے ہیں کہ اذان بھی کہے اور اقامت بھی کہے تو اس کے پیچھے اتنے زیادہ فرشتے نماز پڑھتے ہیں کہ جن کی صفوں کے کنارے تک نظر نہیں آتے۔ یہ اس کے رکوع کرتے وقت رکوع کرتے ہیں، اس کے سجدہ کرتے وقت سجدہ کرتے ہیں، اور جب وہ دعا کرے تو وہ آمین کہتے ہیں۔ دیکھا بیٹے بیٹے اسلامی بھائیو آپ نے کہ کتنی فضیلت ہے۔ جب آپ کہیں راستے میں جا رہے ہیں، ہم تو نماز ہی قضا کر دیتے ہیں، لیکن یہاں پر تو ثواب کا انبار ہے انبار، اور کتنے فرشتے آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، یہ دیکھیے آپ۔ اور حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں جب کوئی آدمی کسی جنگل میں نماز کے لیے تکبیر کہے تو اس کے پیچھے 2 فرشتے نماز ادا کرتے ہیں، اور اگر اس نے اذان بھی دی اور تکبیر بھی کہی تو اس کے پیچھے پہاڑوں کی تعداد کے برابر فرشتے نماز پڑھتے ہیں۔ فائدہ سیکھنے کو یہ ملا کہ جب بندہ اکیلا سفر کر رہا ہو اور نماز کا وقت آ جائے تو اسے چاہیے کہ اذان کہہ لے، خاص اس کے ساتھ بظاہر کو نماز پڑھنے والا ہو یا نہ ہو، انشاءاللہ فرشتے بھی آپ کے ساتھ نماز ادا کریں گے۔ لیکن اذان اور تکبیر اکیلے امامت کی نسبت سے کہنا ہمارے علماء احناف کے نزدیک درست نہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابی رسول حضرت حابس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں سحر کے وقت تشریف لائے، سحری کے وقت تشریف لائے، تو انہوں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ چبوترے پر صفہ پر نماز پڑھ رہے ہیں، تو فرمایا فرشتے سحر کے وقت مسجد کے اگلے حصے میں نماز پڑھتے ہیں۔ حضرت عبید بن عمیر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب تک سجدے کا نشان انسان کے چہرے پر باقی رہتا ہے تب تک فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں۔ اس سے مراد سجدے کا وہ نشان ہے جو بار بار نماز ادا کرنے سے ماتھے پر ظاہر ہو جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس سے سجدے کا وہ نشان مراد ہے جو بار بار نماز ادا کرنے سے ماتھے پر ظاہر ہو جاتا ہے، جیسا کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین نے امیر اہل سنت کے چہرے پر ملاحظہ کیا ہوگا۔ یا پھر اس سے مراد زمین کا یا چٹائی وغیرہ کا نشان مراد ہے، جیسے خاک وغیرہ گرد وغیرہ لگ جاتی ہے، یا پھر اس سے مراد یہ ہے۔ لیکن ایک بات مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھیے کہ اگر کسی شخص کے چہرے پر نماز کا یہ نشان بن جائے تو 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر اپنے چہرے پر اپنی پیشانی پر یہ نشان پیدا کرے، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ لوگ مجھے نمازی سمجھیں، میرے چہرے پر نشان بن جائے گا تو لوگ سمجھیں گے کہ ہاں میں نمازی ہوں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اگر اس مذموم نیت سے کرتا ہے تو سخت گناہگار ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص جان بوجھ کر یہ نشان پیدا نہیں کرتا ہے اور نہ ہی اس کی کوئی ایسی مذموم نیت ہے، بلکہ قدرتی طور پر کثرت سجود کی وجہ سے، نمازیں پڑھنے کی وجہ سے اگر یہ نشان پیدا ہو جائے تو یہ تو مبروک ہے، یہ تو محمود ہے، اس میں کوئی حرج یا مذائقہ نہیں ہے۔ اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر آپ کسی کے چہرے پر یہ نشان بنا ہوا دیکھیں تو ہمیں اس بات کی اجازت قطعاً نہیں ہے کہ ہم اس پر کلام کریں کہ دیکھو ماتھا رگڑ رگڑ کر اس نے اپنے چہرے پر اپنی پیشانی پر نشان پیدا کر دیا ہے، ہم تو پوری زندگی گزر گئی نماز پڑھتے پڑھتے، ہمارے تو پیشانی پر کوئی ایسا نشان نہیں بنا، پتہ نہیں ان کے چہرے پر کیوں نشان بن گیا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ ایسی
تنقید کرنا، ایسی بات کرنا شرعاً ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے، بلکہ ہمیں تو مومن سے حسن ظنی رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اچھا گمان رکھیں گے، بلکہ اس کے لیے تو بہت زیادہ اچھا گمان رکھیں، کیونکہ احادیث کریمہ میں تو اس کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے کہ جب تک وہ نشان رہتا ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں۔ حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا مشکل کشا، شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت، بہت پیاری روایت۔ آپ فرماتے ہیں مسواک ضرور کیا کرو، کیونکہ جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے جو اس کی آواز کو سنتا ہے اور اس کے قریب ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس کی تلاوت سننے کی زبردست خواہش کی وجہ سے اپنا منہ اس کے منہ پر رکھ دیتا ہے۔ اب انسان نے اگر مسواک کی ہوئی ہوگی تو اس کا منہ صاف ہوگا، اس کے منہ میں بو نہیں ہوگی، بدبو نہیں ہوگی، غذا کے ذرات نہیں ہوں گے کہ جن کی وجہ سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہر وقت مسواک کرتے رہیں، اکثر اوقات مسواک کرتے رہیں، سونے سے پہلے، اٹھنے کے بعد، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، تو انشاءاللہ ہمارا منہ بھی صاف رہے گا اور نماز و تلاوت کے دوران فرشتوں کو تکلیف و اذیت نہیں ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت وہب بن منبہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب مومنین کی ارواح قبض کی جاتی ہے تو ان کو ایک فرشتے کے سپرد کر دیا جاتا ہے جس کا نام رمیائیل علیہ السلام ہے، اور یہ ارواح مومنین کا خازن ہے، یعنی روحوں کو جمع کرنا یہ اس فرشتے کی ذمہ داری ہے۔ میرے اسلامی بھائیو، یہ تو تھا آج کا ہمارا سلسلہ فرشتوں کی دنیا، جس میں ہم نے مختلف فرشتوں کے بارے میں آپ کو کچھ روایت بتائیں، کچھ معلومات پیش کی۔ اگلے سلسلے تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لاکھوں قدسی ہے کار خدمت پر